अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मदीना तैयबा से मदीना सानी तक बेमिसाल और लाजवाल दास्तान। जब हम मदीना की बात करते हैं तो मदीना तैयबा वो एक ऐसा नाम है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। चूँकि मक्का से जब आप हिजरत करके मदीना आए, जहाँ पे आपने एक निज़ाम मुमलिकत कायम की, तो उससे पहले भी एक सफ़र था हिजरत हबशा का। उससे पहले शाब अबी तालिब, वहाँ पे सोशल बाइकआउट हुआ, फिर उससे लेके सुलह हुदैबिया तक सिफारती महाज पर कामयाबी, फिर मुआख़ात मदीना से लेके मीसाक मदीना तक ये सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना ये दस्तूर था। फिर खुतबा हुज्जतुल विदा से लेके तकमील दीन तक ये वो सुनहरा दौर है जो उलूही निज़ाम पर मुश्तमिल था, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उसूलों के मुताबिक निज़ाम की तश्कील दी। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और खुलफ़ाए राशिदीन ने खिलाफ़ा अला मिनहाजुन नबुव्वा के उसूल के तहत उसी बुनियाद, नज़रिए और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर नबवी मनहज पर इस्लामी रियासत और निज़ाम का क़याम किया। वो खुलफ़ाए राशिदीन जिनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फितनों की सरकोबी भी करते हैं, रियासत के दिफाई निज़ाम को भी मजबूत बनाते हैं, मानीन ज़कात से जंग भी करते हैं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत भी करते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक आती है, जो कि इदारों की तश्कील के अमल में बुनियाद फराहम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अव्वलियात सैयदना उमर की, जो 43 की तादाद में है, जिसमें फ़ौजी छावनियों का क़याम, जिसमें ज़राई निज़ाम, जिसमें एहतिसाब का क़याम, पुलिस डिपार्टमेंट, रफ़ाए आमा के काम, इसी तरह बहुत सारे सेंटर्स जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इनोवेशंस कहलाती हैं। ये सिलसिला फिर सैयदना उस्मान और सैयदना अली की गवर्नेंस तक जा पहुँचता है। ये तश्कील का अमल, इसको हमने कॉपी किया पाकिस्तान के अंदर। अब वो रियासत भी मदीना की हिजरत के नतीजे में वजूद में आई और तारीख़ इंसानी में पाकिस्तान भी हिजरत के नतीजे में वजूद में आया। कुर्बानियाँ दी और मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि इलाही बुनियाद पर हाकमियत पर एक मुल्क कायम होगा जिसमें सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा की पासदारी होगी। मुसलमान अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत कर सकेंगे, जहाँ पर तमाम अक़लियतों के अपने हुकूक की आज़ादी होगी। जी हाँ, मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जो दो कौमी नज़रिए पे बना, जिस खित्ते के बारे में, खुरासान के बारे में, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशियाई रियासतें हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ से ठंडी हवाएँ आती हैं। ये वो इलाका है जहाँ से इमाम बुखारी, इमाम गज़ाली, इमाम रज़ा, इमाम मुस्लिम, इमाम नेशापुरी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद अल-फ़िसानी, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे सपूत आए। आज पाकिस्तान के पॉजिटिव्स को अगर हम देखें तो उसमें अब्दुल सत्तार ईदी जैसा खिदमत खल्क़ का इस्तिआरा मौजूद है, अब्दुल कदीर ख़ान जैसा पाकिस्तान को हिफाजत दिलाने वाला एटमी साइंसदान, हमारी फ़िज़ाओं को चीरने वाला MM आलम जैसा हीरो, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी, पोटेंशियल तो है, मगर इसको एग्जीक्यूट करके एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाने का ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ IPP से है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ख़ान, दिफाई तज्ज़िया नगार। खुर्रम हमीद साहब, वेस्ट में अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि रियासत जो है वो कानून के लिए है, ठीक है, कानून रियासत के लिए नहीं है। और ये फार्मूला बाज़ मुल्कों में है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि हमारे पास पहले उलूही कानून, डिवाइन लॉ है, जब रियासत बनेगी तो वही कानून उसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे वजूद में आया, आज उसका 77वां यौम आज़ादी है। आप क्या समझते हैं कि वो मैसेज, वो बेस लाइन, वो बुनियाद जिस पे पाकिस्तान कायम हुआ था, उसको हासिल करने में हम नाकाम क्यों हुए और कैसे हासिल की जा सकती है? डॉक्टर साहब, नाकाम क्यों हुए हैं, यानी हम पहले से नाकामी को मान रहे हैं। नाकाम तो हम हुए हैं, लेकिन हम ये देखें कि बुनियाद थी क्या बुनियाद गलत थी? सवाल ये होना चाहिए। और बुनियाद पाकिस्तान 47 में बन गया, उससे पहले एक तहरीक शुरू हुई और आपने पाकिस्तान को एक नारा उस वक्त
डेवलप हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा मोहम्मद और जी, रसूल। आपने ये एक डेवलप किया। अब कौन उस वक्त किस इंटेंशन से काम कर रहा था इनफरादी तौर पे, वो मैटर नहीं करता। ठीक, इनफरादी जिस कौम ने या जिन लोगों ने हिजरत की, अपने घर बार हर चीज़ छोड़ी, उनकी इंटेंशन मैटर करती है। मुझे तो ये समझ आई है, उनकी हमेशा उनकी इंटेंशन मैटर करती है। और वो जब वहाँ से उठे और इस जगह पर आए, तो मेरे वालिद या हमारे दादा कहते थे कि हम तो नहीं आए, लोगों ने, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो तो उधर से आए, उनके घर गए, औलादें, कत्लेआम। और कितना बंदा कत्ल हुआ जी 47 में? लाखों हुए, लाखों की तादाद में, जबकि पाकिस्तान की पूरी तादाद उस वक्त 40 लाख थी। ऐसे ही है। इंसानी तारीख में इससे ज़्यादा 2 रातों में कत्लेआम नहीं हुआ जितना ये हुआ। लाशें ट्रेनें भरी हुआ। आती थी। ये एक रियलिटी है, हिस्ट्री है, और जो साबित शुदा है और कोई सदियों साल पुरानी नहीं है। अब वो किस इंटेंशन से आए थे? उनकी इंटेंशन 100% प्योर थी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अपने घर छोड़ रहे हैं, और हम पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर हम मुसलमान होंगे, रियासत होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी जो कुर्बानी है वो 100% ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ादी से अपने मज़हब पर अमल करेंगे। सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब ये बताएं, हमारा आइन तो 1400 साल पहले तश्कील पा गया मीसाक मदीना की सूरत में, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, चूँकि आप सेनेटर हैं, पढ़ी होगी, उसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं कि कोई भी लॉ कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं होगा, एंड कुरान एंड सुन्ना शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। मेरा सवाल ये है, आप सेनेट में ये उठा भी सकते हैं पॉइंट, कुरान एंड सुन्ना शैल बी द ओनली सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये कायद-ए-आज़म की स्पीचेज़ अगर उठाएं उसमें है, तो हमारे जो कवानीन है उसके अंदर हमें नज़र आता है, उस वक्त का अंग्रेज़ का कानून अभी तक चल रहा है, फौजदारी में देखें, दीवानी में देखें, सूदी मईशत, क्लॉज F38 की अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे नाकामियाँ हैं, कुछ पॉजिटिव्स तो बताएं पाकिस्तान के, जिसकी वजह से नौजवान इंस्पायर हो और फ्यूचर हमारा सिक्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये याद रखें, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात आती है कि यार वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत है। अब इसमें ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बनाएंगे, कोई रियासत बनाएंगे, तो वो मुसलमानों की होगी। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट रियासत मदीना? रियासत मदीना के अगर हम उसके प्रिंसिपल्स पे जाएं, जो उसका एसेंस है, वो बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक, रियासत अपने सब्जेक्ट के ऊपर कहती है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई, वो मैं नाम हमेशा भूल जाता है, वो दरिया के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा रह गया, उमर का, हाँ, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ एज अ रियासत। ये रियासत का कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, दैट शोज़ कि वो जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है और आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स पूरे करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी आज़ादी, आपकी सारी चीज़ें। और आज़ादी किस चीज़ की? आज़ादी हर चीज़ की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बज़ाते खुद अपने कलम से कहा हुआ है कि जो क्रिश्चियंस हैं, अगर उनके किसी गिरजे को तोड़ा गया या कुछ किया, दैट इज मीन्स कि आप लोगों ने मेरे उसकी पासदारी नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड चीज़ जो उसमें आ जाती है रियासत मदीना में, वो ये है कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। और उसकी मिसाल ये थी कि अगर फातिमा भी ये गुनाह करेंगे तो उनके भी हाथ कटेंगे। दैट मीन्स कि कोई बंदा किसी से भी सवाल कर सकता है। नो वन इज अबव द लॉ। नो वन इज सवाल इस लिहाज से कि अगर जो रियासत का जो खलीफा है, जो सबसे बड़ा है, उससे मजमे से कोई भी खड़े होकर कह सकते हैं कि आपने ये शर्ट या आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया। सैयदना उमर से पूछा गया। सब बिल्कुल ना, मैं इसलिए बता। अब उसका ये जवाब नहीं था कि उस बंदे को पकड़ के जेल में डाल दो,
اس نے سوال کیوں کیا, جو کہ آج ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے. اگر آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے ارب روپے کہاں سے لائے, تو اگلا بندہ پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ پرنسپلز اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس کو ریاست مدینہ کا نام دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ پرنسپلز پہ وہ ریاست کھڑی تھی. جنرل صاحب یہ بتائیے, دونوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, پاکستان کے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, بہت ساری نسبتیں ہیں, لینڈ آف پیور ہے, مدینہ طیبہ کا اردو ٹرانسلیشن بھی پاکستان ہے, ہجرت سے نسبتیں, رمضان سے, صاحب قرآن سے, 27ویں شب کو نازل ہوا. یہ سارے کو انسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتے اچانک, کچھ تو ہے. پھر اسٹریٹجک لوکیشن, یہاں خطے کے بارے میں احادیث مبارکہ, جو لشکر ہیں, جو لوگ ہیں, ٹھنڈی ہواؤں کا آنا, اس سرزمین نے کتنے زرخیز دماغ پیدا کیے, محدثین, مفسرین, اولیاء, سائنٹسٹ, نہ جانے کیا سے کیا. تو فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے یوم آزادی کے موقع پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل نہایت روشن ہے, لیکن اس میں کاویات ہے. وہ یہ کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمان ہیں, ان کے جو ڈائریکشنز ہیں گورننس کے لیے اور پوری قوم کے پرسنل کانڈکٹ کے لیے, جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. اس سلسلے میں 2-3 ان کے جو اہم قسم کی ڈائریکشنز ہیں ان کو کوٹ کرنا چاہوں گا. 1941 لاہور میں انہوں نے عوام سے سوال پوچھا کہ آپ کہیں گے کہ قوم کی تعمیر کیا ہے, جس کا خود ہی انہوں نے جواب دیا کہ اس کے کم از کم 3 بڑے ستون ہیں جو ایک قوم کو حکومت چلانے کے لائق بناتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا جو ستون ہے وہ تعلیم ہے, جس کے بغیر آپ اندھیرے میں ہیں, لیکن تعلیم کے ساتھ آپ اس طرح ہوں گے جیسے آپ دن کی روشنی میں آگے ہوں گے. جی. دوسری پوزیشن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قوم تجارت اور صنعت کے بغیر خود کو معاشی طور پر طاقتور محسوس جب تک نہیں کرے گی تو اس کے لیے ریاست کو چلانا بہت مشکل ہوگا. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے دفاع, بیرونی جارحیت کے خلاف اور داخلی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھنا ہوگا. اس کے بعد 1943 میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن NWFP کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن میں سب سے بہترین میسیجز موجود ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن ہی کافی ہے. اس کے آگے میں پڑھنا چاہوں گا کہ اسلام کے بارے میں انہوں نے کیا عرض کیا. انہوں نے کہا کہ کوٹ اگین کہ اگر ضروری ہو تو پاکستان کو اسلام کے گڑھ کے طور پر سب سے بڑی قوموں میں سے ایک کے طور پر تعمیر کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ تیار رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا, یہ انہوں نے مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں عرض کیا تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے کہ آپ دوسرے لوگوں یا ریاست کے مفاد سے قطع نظر اپنی مرضی کے مطابق برتاؤ کریں اور جو چاہے کر سکتے ہیں. اس کے بعد فائنلی ایک ماہ بعد 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں انہوں نے ایک مشورہ دیا اور اس کو بھی بڑی انہوں نے ایمفسس کر کے کی کہ آپ کو پہلے اطاعت کرنا سیکھنا چاہیے, کہ اگر آپ اطاعت کرنا سیکھیں گے تو اس کے بعد آئندہ آپ لیڈر بھی بن سکتے ہیں اور خود حکمرانی کرنی بھی آپ کے لیے آسان ہوگی. اور ایک اور پھر فائنلی یہ تو ان کی کیریکٹر سے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے وفات سے 8 سال قبل اپنی وصیت لکھی تھی, جس میں انہوں نے اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ علی گڑھ یونیورسٹی, اسلامیہ کالج پشاور اور کراچی میں سندھ مدرسے کو عطا کیا.
تو یہ وہ اقدار اور رہنما اصول ہیں جو کہ انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے دیے، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان کا مستقبل جو ہے یقیناً بہت تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ روکڑی صاحب یہ بتائیں، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ 14 اگست آتا ہے تو بینڈ باجے جو 200-300 روپے کے بچے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، انٹینشن میٹر کرتی ہیں، آپ نے پہلے کہا، اس کی بجائے 100 روپے کا ایک پودا لیں جو صدقہ جاریہ بھی ہے، سنت بھی ہے، ماحول بھی بہتر بناتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس قسم کے انسینٹیوز ہم کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے جنگلات ویسے ہی پہلے کم ہو رہے ہیں، تو درخت لگانے سے یہ زمین کی میخیں بھی ہیں، زمین بھی مضبوط ہوگی، ماحول بھی بہتر ہوگا۔ اور دوسرا اس سے ملتا جلتا سوال یہ بتائیں کہ کچھ پنچھی اگر جو ہے وہ اڑنا چاہیں تو کیا اڑنے سے ان کی پرواز کی طاقت بلند ہوگی یا ان کے پر پھڑپھڑانے لگیں گے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ ہے تربیت۔ آپ نے جو پہلا کہا نا بچے باجا بجاتے ہیں، بچوں کی ایک عادت ہے، بچہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو، تو اگر باجا بھی بجاتا ہے اور وہ باجا تکلیف دہ نہیں ہے اور وہ اس کی زندگی باجے کے اندر نہیں آتی، تو ایک دن کے لیے اگر وہ اس طرح کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، تو میں اس کو اتنا جھنڈیاں لگاتا ہے، گاڑی کے اوپر جھنڈا لگاتا ہے، یعنی وہ اس ایک دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ لیکن ساتھ پلانٹیشن میں آ رہا ہوں اس کو، اگر وہ سیلیبریٹ کرتا ہے تو میں تو خوش ہوتا ہوں، اگر میں اس کو دیکھوں تو آئی ووڈ لائک اپریشیٹ کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا، بچے نے بچے کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا ہے، میچور نے میچور کے طور پہ کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تربیت کے اوپر۔ پلانٹیشن کو اگر ہم 14 اگست سے جوڑیں اور ہم تربیت ایسی کر دیں کہ قوم اتنی ذمہ داری سمجھنا شروع کر دے کہ یار وائی ناٹ، میں اپنے ملک کو یہ بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سنت اور صدقہ جاریہ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو تربیت ہے نا، کہ میں یار اپنے ملک کو یہ چیز بھی دے سکتا ہوں اس دن، تو تربیت کے لیے اگر ہم اس پر جائیں تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی اور ہمیں اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن 14 اگست کی جو خوبصورتی ہے اس کو خوبصورتی سے ہمیں منانا چاہیے۔ اب ملین ٹری کا پروجیکٹ بھی ایک آیا تھا، جدت آتی جائے گی، جدت میں چیزیں آئیں گی، اب ان کو اصولی طور پر کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ بھی اس بات پہ متفق ہیں، آج تو اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نو ون از ابو دا لا، انہوں نے بھی کہہ دیا، اور یہ بتائیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو سیاسی تکفیر ختم کرنی چاہیے، جیسے ایک ریلیجس فینیٹسزم پہ بات ہم کر رہے ہیں، مذہبی شدت پسندی اور تکفیر، کہ کسی کو یہ انڈیویجول کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو دین سے داخل کرے یا خارج کرے، دفتر بنا لیے، اس کی مذمت ہے۔ اب سیاسی تکفیر کا انہوں نے، میرے خیال میں موجد ہیں آپ، کہ سیاسی تکفیر کہ ہم میرے بغیر کوئی پولیٹکس میں ہے ہی نہیں، وہ خارج ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور سٹیٹ ابو ہونی چاہیے، افراد نہیں، چاہے جتنے بڑے ہیروز کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس چیز کو ڈینائی کرے گا کہ نو بڈی از ابو دا لا، اس سے کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتا۔ دا کوشچن از ریئلی لا ابو ایوری تھنگ؟ نو اٹ از ناٹ۔ اگر آپ لوگ دل کی تسلی کو غالب یہ خیال اچھا ہے والی بات کر رہے ہیں تو پھر کریں۔ دیکھیں اس طرح ہے، ابھی ہم نے بات کی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی بات کی تھی کہ انہوں نے 8 سال پہلے کر لیا تھا، اپنی جائیداد کا 80% جو ہے تھا وہ کر لیا تھا۔ تو لیٹس ایویلویٹ آج کی لیڈرشپ میں کہ ہم میں سے کون ایسا لیڈر ہے جو اگر اس تک نہیں تو اس کے قریب پہنچتا ہو۔ میری نظر میں سوائے عمران خان کے ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد دو انسٹیٹیوشن، نہیں ہولڈ آن نا، دیکھیں میری بات، میری ایک چوائس تھی نا، میں چوائس سے، دیکھیں میں پالیٹکس میں اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ آئی ایم اے فالوور آف ون پرسن، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں چوائس کر کے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ ہر ایک انسان میں غلطیاں ہیں، نو بڈی از پرفیکٹ، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اس ملک کے ساتھ کون چل رہا ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ آگے چلے جاتے، تو اس میں میرے لحاظ سے عمران خان میں، چلو اس میں بھی کمیاں ہیں، ہر ایک میں ہوں گی، میرے میں بھی، آپ میں بھی، ہر ایک کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے ویسے اندر باہر، کوئی ایسیٹس کچھ ایسا نہیں، ان کے اس ملک سے باہر کوئی نہیں ہے، اس ملک کے اندر جو ہے نہیں ہے، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، پارٹی فنڈنگ سارے معاملات، دیٹ پارٹی فنڈنگ از پیڈ بائی ایوری ممبر انٹرنیشنلی، $100 یا $80 وہ بھیجتا ہے ایک ممبر۔ ہمارے 40,000 انٹرنیشنل ممبرز ہیں جو کہ $80 سالانہ بھیجتے ہیں۔ اب 40,000 کو 80 سے ملٹیپلائی کریں، دیٹ از آور انکم، دیٹ از ہاؤ دس پارٹی رنس۔ ہولڈ ہے نا، ہولڈ ہے، میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے، اب اس کے بعد آ جاتی ہے وہی والی بات، ہم آگے لے کر چلتے ہیں
کہ دیکھیں What ہم next? لوگوں نے ایک منٹ ہے نا، اب ہم لوگوں نے آگے بات یہ شروع کی تھی کہ جی یہ چیزیں ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ جب ہم اگر ہم تھوڑا سا ذرا شکوہ جواب شکوہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. ٹھیک ہے، ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار. تو وہ کہتا ہے میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا تم نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے، ہاں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی لیکن تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ یہ تارک قرآن ہو کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ روح کیا رسم ازاں تو رہ گئی باقی روح بلالی ہی نہ رہی. ہم لوگ صرف اور صرف گفتار کے غازی بن رہے ہیں. ہم لوگوں میں کردار کا غازی پن ختم ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، آج پاکستان کو مسئلہ کیا ہے؟ آج پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائیں اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ظلم مطلب کفار کا طریقہ جو ہے نا وہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. پاکستان میں ایز آف دیکھیں سمپل سی بات یہ ون لائنر دیتے میں آگے چلو. پرنسپلز آف اسٹیٹ، سب سے پہلے آپ اسٹیٹ ڈیفائن کر لیں. اسٹیٹ ہے کیا اسٹیٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے یا اسٹیٹ از ابو دیٹ انسٹیٹیوشن؟ سب سے پہلے آپ ڈیفائن کر لیں. ویسے باہر کا ساون کا موسم ہے، کوئی پنچھی اڑنے کی اطلاع تو نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں. یہ گول کر گئے اس سوال کو. دو چیزیں ہوتی ہیں. پرندے اڑ رہے ہیں. دیکھیں جو پرندے اڑنے والے ہوتے ہیں نا، یہ جو پرندے اڑ کے جانے والے ہوتے ہیں نا اور اپنے آشیانے بدلتے ہیں نا، وہ پہلی گولی کی اس پہ پہلی بندوق کی پہلی گولی پہ اڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں وہ اڑتے نہیں ہیں. وہ بے شک پابند سلاسل ہو جائے لیکن وہ اڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا آشیانہ وہی ہوتا ہے. ان کا آشیانہ وہ ملک ہے. ان کا رہنا سہنا جینا مرنا اس مٹی کے ساتھ ہے جہاں پہ وہ آ جائے. دیکھیں میرے پاس اگر چوائس ہے کہ میں ملک کے کسی بھی ملک میں چلا جاؤں، وہاں رہ جاؤں اور میں ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، اس کے باوجود میں اپنی مٹی کے پاس آ جاؤں تو یہ میری چوائس ہے. اگر کسی کے پاس چوائس نہیں ہے، میں شرط لگا کے دیتا ہوں ان کو پیسے دے یوں نہ اڑے تو جو مرضی کہہ دیں. ٹھیک ہے، پرندہ یعنی اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہا. یہ بتائیں جنرل صاحب، دونوں پارٹیسپینٹس کی گفتگو آپ نے سنی، وٹ نیکسٹ؟ پاکستان کے ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ آپ بھی اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں ہم سب یہ قیامت تک قائم رہے گا، لیکن کیسے آگے بڑھیں؟ یہ نظام تو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہا، تو کون سا نظام ہو جو اشرافیہ سے چنگل سے عوام کو نکالے؟ بجلی کے بل مار رہے ہیں، سودی معیشت مار رہی ہے، لیکن پھر بھی قوم ڈٹی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے. کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو میرے خیال میں رد نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی پولیٹیشنز جنرلی اسپیکنگ، وہ اپنے جو ذاتی مفاد ہیں یا پارٹی کے مفاد ہیں، وہ ان کی ایک رسپانسبلٹی، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے آگے بڑھیں اور ان کو فائدہ ہو. لیکن میرے خیال میں جہاں پہ اسٹیٹ کے مفاد آتے ہیں وہاں پہ میرے خیال میں یہ دونوں مفاد جو ہے اس کو سبسروینٹ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ایک میرے خیال میں پرنسپل اپنانا چاہیے کہ اسٹیٹ کے مفاد کو ہمیشہ جو پرسنل ہے یا پولیٹیکل ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو سبسروینٹ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح قائد اعظم نے ہمیں ایک موٹو دیا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. جی اب فیتھ تو شاید ہے، لوگ ہمارے ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں مائنورٹیز کے علاوہ، اور ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور باقی جو ارکان ہیں دین کے اس کو بھی فالو کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے
حقوق اللہ تو ہم کرتے ہیں, حقوق العباد میں میرے خیال میں ہم کافی پیچھے ہیں. اور چاہے وہ مساجد ہوں, چاہے وہ ممبر ہوں, وہاں سے میرے خیال میں اس کے اوپر ایمفیسس ڈالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کام شاید گورنمنٹ کا بھی ہے, ہمارے سول سوسائٹی کا بھی ہے, اکیڈیمیا کا بھی ہے, میڈیا کا بھی ہے, کہ اس کے اوپر میرے خیال میں لوگوں کو زیادہ ایجوکیٹ کریں. اور یونٹی اور ڈسپلن جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کمی ہے, اور وہ بہتر ہونا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ یونٹی اور ڈسپلن نہیں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, سیریا میں اور سوڈان میں اور بہت سارے اور ممالک میں, جہاں پہ ان کی جو سوسائٹی ہے وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے. ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہمارے بڑے چیلنجز ہیں, اور اس کے ساتھ اگر یونٹی اور ڈسپلن بھی نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پھر بڑی مشکلات آ سکتی ہیں. تو یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ میرے خیال میں ہر سٹیزن کا فرق ہے, کہ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اور وہ سول سوسائٹی کو مضبوط کریں, اور پہلے ایک یوزفل سٹیزن بنے, ایک اچھا سٹیزن بنے, اور جب اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھے گا, اور جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں اس کے اوپر ہم قابو پانے کے پوزیشن میں ہوں گے. جی خرم حمید روکڑی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. فیتھ, یونٹی, ڈسپلن, جیسے جنرل صاحب نے فرمایا, قائد اعظم نے یہ 3 اصول قرآن و سنت سے اخذ کیے. ایمان ہے, اس کی بنیاد پہ آپ کی یونٹی, یونائٹڈ ہوتے ہیں, پولرائزیشن ختم ہوتی ہے. پھر ڈسپلن آتا ہے ہر چیز میں, سوشل لائف. بالکل درست کہہ رہے ہیں, سوشل لائف میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ہمارے یہاں کرپٹ پریکٹسز بھی ہیں انڈیویجولی, ریچولس تو بہت زیادہ ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں سارے, حج بھی, نمازیں بھی, لیکن اس کی امپلیکیشن سوسائٹی میں نظر نہیں آتی. اس پہ ذرا گائیڈ کریں قوم کو کہ یار یہ سوشل فیبرک بھی جو ہے نا اس کو کیسے اسٹرانگ بنانا ہے. امپلیکیشن سوسائٹی میں تب آئے گی جب قانون کا نفاذ ہوگا, جب خوف ہوگا. خوف ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے اوپر اٹھنے کے لیے. ٹھیک, ہم نے سمجھا کہ خوف کو بڑی بری چیز ہے. ریاست اہم ہوتی ہے, سیاسی پارٹیز ریاست کے لیے ہوتی ہیں, ریاست سیاسی پارٹیوں کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک, سیاسی پارٹیز کا کام ہے پرنسپلز, جو آپ کے ملک کے پرنسپلز ہیں اور اصول ہیں, آپ ان کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ریاست کو مضبوط کرتے ہیں. آپ اپنے نئے پرنسپل وضع کر کے ریاست کو کمزور نہیں کرتے. ٹھیک, آپ اپنی خواہشات کے اوپر, میری خواہش ہے اور میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں, میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے شاعری پڑھی, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے شاعری کے ساتھ, میں شاعری پسند کرنے والا آدمی نہیں, اقبال کو اچھا نہیں ہوتا ہے, لیکن میرے لیے اقبال صاحب کی شاعری سے زیادہ اس قوم کے پرنسپل زیادہ اہم ہیں. آپ کو جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا, آپ روڈوں کے اوپر دھماکے کرتے ہوئے آگے اور اڑا کے رکھ دیں گے ملک کو, ہم برباد کر کے رکھ دیں گے, ہمیں حقیقی آزادی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. آپ نے آگ لگانے کی سوچی. بھیا وہاں بیٹھ کے پرنسپلی اپوزیشن میں بیٹھیں, سیاست کریں. ریاست کو آپ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ ادھر ڈسکس کریں. آپ ڈسکس کریں. آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو کام ہے پولیٹیشین کا, وہ کام کرے. وہ اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کا ملبہ پھینکے نہ. 4 سال کی حکومت کے اندر جو کارنامے کیے ہیں ان کے اوپر بات کریں. ہم ہر چیز کو, آپ ٹاپک لے کے آئے ہیں بڑا اچھا آج, خوبصورت سا, ہم پھر وہی ایک بندے کے اوپر, ایک پارٹی کے اوپر آپ لے کے چلے جاتے ہیں, پھر ہم اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ میں لے آتے ہیں. ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ کیا, ہم پولیٹیکل ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں کیا, ہم پالیٹکس کو پرو پاکستان کی بات کرتے ہیں کیا, ہم پاکستان میں وہ سیاست جو پاکستان کو مضبوط کرے. پھر آپ آئیں نا قانون کی بات کریں. دیکھیں ہمارا حل یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ رول آف لا, جس کو ہم صرف زبانی کہتے ہیں, یہ امپلیمنٹ ہو, اور ادھر گردن سے پکڑ کر بدماشی کرنے والے کو کھینچ کر بند کیا جائے اور امپلیمنٹیشن ہو. یہ قوم تب ٹھیک ہوگی. آپ کا بچہ, آپ رسپانسبل ہیں اس کے, آپ کا بچہ آوارہ ہو رہا ہے, آپ کا بچہ جس کا فیوچر ہے, آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے, ان کو روڈوں کے اوپر لا کے پتری کیا میں ان کا ریبٹل لے لوں. میرا تو یہ نہیں تھا کہ سیاست آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مجھے پرابلم, دیکھیں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو تھے نا,
وہ ریلیجس سے زیادہ وہ ایک انٹلیکچوئل اور وہ جسے آپ کہتے ہیں نا سیکولرزم پہ تھے. ان کا مطلب یونٹی فیتھ ڈسپلن سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسلام کے وہ جو فیتھ ہے ایز این اسلام اس کی بجائے فیتھ ایز این یقین کی بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ایک اچھی قوم ہیں, آپ لوگوں کے اندر یونٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ آپ لوگ منظم وہ ساری چیزیں اس لحاظ سے وہ ان کا یہ دوسرا مطلب میری نظر میں یہ نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے جو ڈیسیجن, دیکھیں پرابلم جب ہم بات کرتے ہیں پرابلم ہے ڈیسیجن میکنگ کی. پاکستان میں جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے, جب میں اگزامپل دوں گا تو روکڑی صاحب پھر کہیں گے کہ جی آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہو, لیکن ڈیسیجن میکنگ جب ہم لوگ نے یہ جو آئی پی پیز کی, ان کی پارٹی نہیں, جو آئی پی پیز کی جو ہم نے بات کی تھی نا, اس میں جو ڈیسیجن میکنگ تھا وہ غلط تھا. اس کی بیسس پہ آج ہم سارے پورے پاکستان سفر کر رہے ہیں. نمبر 2, اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ہم نے جو لاز بنا رہے جن کی روکڑی صاحب بات کر رہے ہیں, ایک منٹ ہے, ڈیسیژن میکنگ انہوں نے نہیں کی, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی ادارے نے نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں ان پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کیا ہے, ان بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں ہم ریٹروسپیکٹیو لا بنا رہے ہیں. ریٹروسپیکٹیو لا چاہے وہ نیب کے امینڈمنٹس لا ہو کہ 1985 سے نہیں لاگو ہوں گے, اس میں سیکشن 4 ڈالا ہوا ہے کہ جو غلط بدنیتی پہ وہ نہیں ہوں گے. لیکن میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, دیکھیں انہوں نے کہا خوف اچھی چیز ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کو یا کسی کو یا اپنے والد صاحب کو مانو گے اس کے خوف سے یا اس کی محبت میں؟ فرق ہے. میں خوف سے کسی کی پیروی کروں یا میں محبت میں اس کی پیروی کروں. آپ لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالو گے وہ نفرت بنے گی, آپ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو گے. ایک منٹ, بڑا فرق ہے سر, بڑا فرق ہے. ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا, وہ کون کہتا ہے کہ دوزخ آتش سے ڈرایا تم نے اتنا کہ خود بن گئے ایک ڈر کی صورت. دیکھیں آپ ہر چیز کو پورا دیوان شاعری لے کے نہیں ہے. دیکھیں آپ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ شاعری بری چیز نہیں ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. بات یہ ہو جاتی ہے میں اپنے بچے کو خوف میں نہیں بڑا کروں گا, میں اس کو محبت میں کروں گا, میں اس کو اچھے برے کا سبق سکھاؤں گا, میں اس کو آزادی دوں گا. اور یہ یاد رکھیں ڈفرنس آف اوپینین از آلویز گڈ. یہ ڈفرنس آف اوپینین تھا کہ دنیا جو ہے ایوالو ہوئی ہے, اور یہ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر کیسے لوگ ہیں کہ جو ڈفرنس آف اوپینین میں اپنے ٹائم پہ ان کو ہینگ کر دیا گیا ہے. 50-60 سال بعد ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے. کتنے سائنٹسٹ ایسے تھے, کتنے لوگ ایسے تھے. تو خوف سے نہیں, محبت سے کرو, محبت سے کرو. جنرل صاحب, محبت کا پیغام ہے دونوں کی طرف سے. پاکستانی نوجوان کو آج کے دن کیا پیغام محبت دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا آپ صرف محبت کے ذریعے سے یا پھر صرف آپ قانون کی ڈر کے ذریعے سے آگے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, اور ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کی تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج کے دن قوم کو پتہ ہونا چاہیے, جس کہ ہمیں پاکستان کے اوپر کیوں فخر ہونا چاہیے جی. اور اس میں دیکھیں آئی واز جسٹ ریڈنگ کہ جو آئی کیو لیول ہے پاکستانیوں کا وہ 1 اور 4 کے درمیان ہے انٹرنیشنلی, تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. ٹھیک ہے, 4 چیزوں میں دنیا میں اگین وی آر ان 4th پوزیشن. فرسٹ از گولڈ اینڈ کاپر مائنز. اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے ایکسٹریکٹ کریں اور استعمال کریں تو میرے خیال میں ہمارے پاس جو آئی ایم ایف کا جانا ہے وہ بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس کے بعد وی آر the 4th largest English speaking people in the world. کاٹن پروڈکشن میں وی آر اگین 4th in the world. ٹھیک ہے, 5th largest ہماری دنیا میں پاپولیشن ہے, 6th largest armed forces ہیں, اور amongst 57 مسلم کنٹریز وی آر the only one جن کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے. اور سائنسدانوں میں دنیا میں جو سائنسدان ہیں ان میں ہمارا نمبر 7th ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس ہر چیز ہے, پوٹینشل ہے. جی پوٹینشل ہے. اس کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو مایوسی ہے, ڈسپونڈنسی جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہی ہے, یہ ختم ہوگی اور اس کی جگہ میرے خیال میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ بنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جنرل رضا محمد خان صاحب, سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب.
اور جناب میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب، ہم سب کی طرف سے اور سونو ٹی وی کی طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک، اس عزم کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔